अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैकब। मेरे भाइयों, आज एक अहम टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ और ये बहुत अहमियत की हामिल बात है। हमारे वो बच्चे जो मसाजिद में और मदारस में कुरान मजीद की तालीम के लिए आते हैं, कुरान मजीद नाज़रा पढ़ने के लिए या कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए, या हमारे जो दीनी कोर्सेस है उसमें शामिल होते हैं, उनके वालिदैन भी बहुत मुबारकबाद के हक़दार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मसाजिद में भेजा है, मदारस में भेजा है। और वो बच्चे जो अल्लाह के दीन को, खुसूसन कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी बहुत मुबारकबाद के हक़दार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे जो कुरान को पढ़ने के लिए आते हैं, हिफ्ज़ करने के लिए आते हैं या कुरान मजीद की तालीम लेने के लिए आते हैं, क्या उनको मारना चाहिए? क्या उनकी बेइज्जती करनी चाहिए? क्या उनको सख्त सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए? मैं अल्लाह की रहमत से इस्लामाबाद के अंदर एक दीनी इदारा बना रहा हूँ जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एजुकेशन कम्प्लेक्स रखा गया है। मुझे एक बहन ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कारी साहब मेरा बच्चा जो है वो शोबा हिफ्ज़ में पढ़ रहा है, तो क्या आप अपने इदारे में मेरे बच्चे को दाखिल कर लेंगे? मैंने कहा आपका बच्चा जो है वो दाखिल है, आप भेजें, इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद हमारी क्लासेस शुरू होंगी, हम आपके बेटे को दाखिल करेंगे। वो कहने लगी हमारा बेटा जो है मदरसे में पढ़ता है लेकिन कारी साहब बहुत मारते हैं। बच्चा रोज़ाना घर आता है, कारी साहब ने मुझे मारा, फलां किया। यानी वो मारते बहुत है बच्चों के। एक तो होता है ना, लो जी बच्चा झूठ बोलता है, कारी साहब ने मारा नहीं है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो घर आकर झूठ बोलता है। बच्चा आकर अपने वालिदैन से जब कहता है ना मुझे मारा है, तो वालिदैन कहते हैं कहाँ मारा है, तो वो अपना जिस्म कमीज़ ऊपर करके दिखाता है कि यहाँ पर छड़ियों के निशान पड़े हुए हैं। तो ये एक सवाल है आप सब भाइयों से, क्या जो वालिदैन अपने बच्चे को कुरान की तालीम देने के लिए, कुरान याद करने के लिए या दीनी तालीम लेने के लिए बच्चे अपने वालिदैन को भेजते हैं मस्जिद में, मदरसे में, और फिर आगे उन बच्चों को इस तरह से अजियत दी जाए, उनकी बेइज्जती की जाए, उनको तरह तरह की सज़ाएँ दी जाएँ, क्या ये जायज़ है? मेरे भाइयों, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर मामले में हमें तरीक़ा रसूलुल्लाह का अपनाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले कुरान सहाबाए कराम को याद करवाया है। सहाबा ने आपसे कुरान याद किया है। कोई एक सहाबी एक ऐसा दिखाएं कि जिसको रसूलुल्लाह ने पढ़ाया हो और उससे कोई गलती ख़ता या याद ना किया हो, या को उसने बार बार सवाल किया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारा हो, बेइज्जती की हो, सजाएँ दी हो। एक सहाबी का नाम ज़िक्र करें कि जिसको अल्लाह के रसूल ने कोई भी सज़ा दी हो। फिर खुलफाए राशिदीन हैं और अशरा मुबशरा हैं और मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, बद्र वाले हैं, जितने भी सहाबा कराम हैं, उन्होंने किसी को आगे कुरान की तालीम देने के लिए बच्चे को याद ना हुआ हो, बच्चे ने सबक नहीं सुनाया और उसको मारा हो, सज़ा दी हो या उसकी बेइज्जती की हो, कोई एक मिसाल आप ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा कराम से आप मुझे दें। फिर उसके बाद फ़ुक़हाए कराम या इमाम जिनके नाम पर लोगों ने मज़हब चला दिए, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे नाम से आगे मज़हब चलाएं, दीन चलाएं। दीन वही है जो अल्लाह ने और अल्लाह ज़ुल जलाल ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। उनमें से मुहद्दिसीन कराम हैं। आप मुझे किसी इमाम की ये मिसाल दें, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप इनकी कोई एक मिसाल ज़िंदगी की दें, इसने फ़लाँ, इन्होंने अपने शागिर्द को पढ़ाया हो और उससे ख़ता और गलती होगी, याद नहीं किया उसने, और इन्होंने उनको मारा हो, कान पकड़ाए हों, सजाएँ दी हों। और इसी तरह जितने भी हमारे मुहद्दिसीन कराम हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं और इमाम मालिक हैं,
اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے محدثین کرام ہیں جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، اور پھر ان سے حدیث سیکھنے والے بھی بے شمار ان کے اساتذہ ہیں، کسی ایک شاگرد کو انہوں نے چھڑی سے مارا ہو، کان پکڑائے ہو، بےزتی کی ہو، ایک مثال میرے سامنے لائیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت ایک ایسا سوال ہے، اس کا جواب دینے میں آپ کمزور رہ جائیں گے، کیونکہ آپ رسول اللہ کا طریقہ نہیں دیکھیں گے۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے لگا، یہ 2 مہینے کا واقعہ ہے صرف، یہ رمضان سے پہلے۔ تو قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو میں وہاں نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو قاری صاحب کہہ رہے تھے کوئی استاد ایسا نہیں جنہیں استاد کو اپنے استاد کو مارنا کھدی، اسی مار کھا کھا کے پھر اتنے پہنچے ہیں تھوڑے کول، تے اسی بھی تمہیں مارنے ہیں، لہذا گھر جا کے نہ دسیا کرو ماں باپ نو، کلاس دی گل گھر نہ دسو جا کے۔ بھئی ماں باپ کو بتائیں، سب کچھ بتائیں، تاکہ پتہ ہو ہمارے بچے کے ساتھ استاد کا کیا رویہ ہے۔ اکثر حفاظ جو ہیں شعبہ حفظ میں خصوصاً بچوں کی پہلے ذہنی تربیت کی جاتی ہے کہ ادھر مدرسے میں جو بات ہو، کسی کو ہم ماریں، بےزتی کریں، کچھ بھی کریں، یہاں کی بات گھر نہیں بتانی۔ اگر کوئی بچہ گھر جا کر بتا دیتا ہے کہ قاری صاحب نے آج مجھے ناجائز مارا ہے، میری کوئی غلطی نہیں تھی، شرارت کسی اور نے کی ہے اور سزا مجھے دی ہے، تو اس کے والدین آ کر کہتے ہیں بچے کو، استاد کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیوں مارا، بھی اس کی غلطی بتائیں، تو وہ اس وقت معاملے کو رفع دفع کر دیں گے۔ باپ کے سرپرست کے جانے کے بعد پھر وہ بچے کی کوئی غلطی دیکھیں گے، مثلا بچے نے سبق سنایا ہے، سبق سنانے میں کوئی 2-3 غلطیاں آ گئی، اس کو کان پکڑا کر اس کو ماریں گے، پھینڈی لگائیں گے جانوروں کی طرح، غصہ نکالیں گے۔ اگر کوئی وضو کرنے میں وہ لیٹ ہو گیا، کلاس میں آنے میں لیٹ ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھنے میں لیٹ ہو گیا، بچے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی بہانہ لگا کر اس کو پھر پھینڈی اتنی لگائیں گے کہ بچہ کہے گا کہ یہ قرآن یاد کرنے والے طالب علم کا یہ حشر ہے، تو اس سے تو بہتر ہے ہم ان پڑھ رہ جائیں۔ خدا را ان بچوں کو قرآن سے دور نہ کرو۔ پاکستان میں تقریباً 95% ادارے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، معیاری اساتذہ کرام ہیں، قرائے کرام ہیں، جو بچوں کو مارنا تو دور کی بات جھڑکتے بھی نہیں ہیں اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مدارس کو قیامت تک زندہ رکھے، اور ایسے اساتذہ کرام کو۔ وہ سعودی عرب کے اندر ایک میرے دوست تھے گجرات علاقے کے، تو وہ کہنے لگے ایک مدرسہ تھا، وہاں ایک قاری صاحب تھے، تو وہ سال کے بعد جو ہے نا ان کا داخلہ کھلتا تھا، اور وہ 20 طالب علم، تقریباً 20 طالب علم وہ اپنی کلاس میں شامل کرتے تھے، اور ان کا داخلہ پہلے ہو جاتا تھا، وقت سے پہلے جو 20 ہو گئے بس اس کے بعد وہ داخلہ بچوں کو داخل نہیں کرتے تھے۔ اور وہ یعنی ان کی اپنی زمین تھی، زمین اور اپنی جائیداد تھی، انہوں نے اپنا مسجد مدرسہ بنایا تھا، کاروبار اس کا جو ہے ذمہ دارہ تھا، اور 20 بچوں کو وہ قرآن مجید حفظ میں، وہ شعبہ حفظ میں داخل کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ قاری صاحب بچوں کے کپڑے خود دھوتے تھے، پریس کرتے تھے، بچوں کا کھانا خود بناتے تھے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت خود کرتے تھے۔ اب دیکھیں آج کل تو اساتذہ کرام اپنے کپڑے جو ہے نا، اپنے سوٹ بچوں سے کہتے ہیں اس کو دھو اور پریس کر کے لاؤ، لیکن وہ کیسے استاد کہ بچوں کے کپڑے وہ خود دھو کر پریس کر کے ان کے لیے، بچوں کے لیے، اور ان کو پڑھانا بھی، پھر اپنا جو ہے ذمہ داری کا کام بھی کرنا۔ 20 طلبہ رکھتا تھا، اور سال بعد جب اور کلاس آنی ہے تو پہلے یعنی لوگوں نے نام ہمارے بچے کو داخل کریں، تو وہ 20 طلبہ کو داخل کرتا تھا، اور ساری ذمہ داری استاد خود۔ ایسے استاد اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بے شمار قراء ایسے ہیں، میں نے بتایا ہے کہ 5% ایسے ہیں ہمارے مدارس میں قراء ہیں جو کسائی سے کم نہیں ہیں، کسائی سے کم نہیں ہیں، بہانہ اور ہے اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقین کریں بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم مساجد میں پڑھتے تھے، تو جو ہمارے استاد تھے ان کے بچے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی ہو گئی، مثال کے طور بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اب کلاس میں جب ہم پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا سبق سناؤ، اب سبق میں کوئی غلطی آ گئی، بچہ سنانے میں غلطی، اگر بچے کو صحیح بھی سبق آتا ہے نا، تو جو استاد پہلے چھڑی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر گھورتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، جیسے میں کیا مثال دوں، پھر بھی اساتذہ کرام میں احترام کرتا ہوں، تو بچے کو سبق یاد ہو تو پھر بھی بول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یقین کریں ہم تو استاد کا ادب اتنا کرتے تھے، بسا اوقات سبق یاد بھی ہے تو وہ بھول جاتا تھا،
حالانکہ یاد ہوتا تھا. یہ استاذ کے ڈر اور روب کی وجہ سے. غلطی ادھر سے ہوئی نہیں ہے تو فوراً کان پکڑا کر مارنا شروع کر دینا. میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے. ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں کسی کی نہ بےزتی کرنا چاہتا ہوں لیکن اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کا ایک متبنہ بچہ تھا، تو وہ بھی ہماری طرح چھوٹی عمر والا تھا. ہم اکثر میں کھیلتے، بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے کسی چھوٹی چھوٹی بات پر. تو جب ہم جناب صبح نماز کے بعد ان سے پڑھتے نا قرآن مجید نورانی کہتا، تو وہ سبق سنتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کرنا وہ مارنا شروع کر دیتے. ہم دیکھتے بھئی یہی غلطی میرے دوسرے جو سٹوڈنٹ اس سے بھی ہوئی ہے، دوسرا طالب علم ہے اس سے بھی ایک دو غلطیاں ہوگی، اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو کھڑا بھی نہیں کیا. مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے اور فوراً مارنا شروع کر دیا بہانہ لگا کر. میں نے گھر آ کر والد صاحب سے کہا، میرے والد صاحب عالم دین ہے، شیخ الحدیث تھے ماشاءاللہ، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے کہا والد صاحب، قاری صاحب ہمیں مارتے ہیں کسی اور وجہ سے، سبق کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے بچے کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، کوئی اس سے غلطی کو ہم سے بچے لڑ پڑتے ہیں، یہ سارا غصہ آ کر کلاس میں نکالتے ہیں، پھر کوئی بہانہ لگا کر ہمیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی کلاس میں شامل نہیں ہونا. وہ قاری صاحب آئے گھر سے لینے کے لیے، میں نے کہا اس سے ہم نے نہیں پڑھنا. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ استاذ ہیں، بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، روزانہ اکٹھے کھیلتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانہ اپنے بچے کا اور طالب علم پر وہ سارا نکال دینا، بہانے سے ان کو مارنا. یہ اساتذہ کرام ہیں تو انہوں نے اللہ کو جا کر کیا حساب دینا ہے. تو میرے بھائیوں اکثر قرآن جو ہے نجائز مارتے ہیں، نجائز مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے قرآن تو یاد کر لیا ہے تو رمضان بھی سناتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کہوں میں، ہمیں ڈر لگتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے والوں کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اجرت بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو دین سے باغی بھی کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اسلام آباد کے اندر ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس. میں بچوں کو اس طرح سے پڑھانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو شوق دلائیں، بچے گھر سے شوق سے آئیں، رات سونے سے پہلے کہ ہم فجر سے پہلے مسجد میں پہنچیں گے، ہم نماز تہجد پڑھیں گے، ہم آج قرآن یاد کریں گے، جتنا سبق استاد نے کہا اس سے زیادہ یاد کریں گے، اور جو پیچھے ہے سارا اس کو بھی یاد رکھیں گے. میرے بھائی شوق سے بچوں کو پڑھائیں، جب شوق سے پڑھائیں گے تو یہ بچے آگے شوق سے دین اور دعوت کا کام کریں گے. تو میرے بھائیوں بچوں کو بالکل نہیں مارنا چاہیے، اور خصوصاً قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے اور دین کو سیکھنے والے، یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے تو اللہ کے مقرر فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے اسلام آباد میں ایک میں ادارہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ، اس میں شعبہ حفظ، شعبہ ناصرہ، 1 سالہ تربیتی کورس، اور اس میں ہم تبلیغ کا کام کریں گے. تبلیغ کے لیے خواتین کے بھی ہم قافلے نکالیں گے جو کہ محلے کی سطح پر کام کریں گے، اور مردوں کے قافلے انشاءاللہ پورے شہر میں جائیں گے، اطراف عالم میں جائیں گے. تو اس ادارے کو چلانے کے لیے مالی تعاون کی بھی بہت ضرورت ہے. پاکستان اور بیرون ممالک سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس ادارے کے لیے مالی تعاون کریں. رمضان کے بعد اس کے لیے ہم نے الگ سے یعنی جگہ بھی خریدنی ہے، 2 ایکڑ ارادہ ہے، اور اس کے لیے جگہ پھر اس کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، اپنا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ادارے کے ساتھ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر جو اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ ذوالجلال ہمارا آخرت میں جو ہے گھر بنائیں گے اور ہمیں درجات سے نوازیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.